अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ इकबाल और मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद फ्रॉम यूएसए, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट। सर, आज के दौर में बहुत से साइंटिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं इनोवेशन के लिए। उन्होंने बहुत सा नॉलेज भी इकट्ठा किया है, मगर सर क्या आप ये समझते हैं कि वो नेचर के मुताबिक इस नॉलेज को कलेक्ट कर रहे हैं? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? हर एक शख्स अपनी अपनी जगह इल्म को इकट्ठा करने के लिए कोशा होता है। हम किसी के इल्म को ना अच्छा कहते हैं ना बुरा कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इल्म की लिमिटेशंस होती हैं। बहुत जगह इंसान अपने इल्म को लेकर चलता है लेकिन वो उसको मुकम्मल नहीं कर सकता। लिहाजा इनके जो उलूम की जो कोशिश है, कोशिश बरहक है, लेकिन वो उस नुक्ते पर नहीं पहुंच सके जहाँ पर के खुदावंद ताला जो मालिक है, जो क्रिएटर है, जो इंसान के मुतल्लिक कह रहा है, उसको वो समझ सकते हैं। मैं इसके मुतल्लिक शॉर्ट ये आपको अर्ज करूंगा कि कुदरत खुदा को समझने के लिए हर एक कोशा है। तो सोचना ये है कि सोसाइटी में हर एक अपनी अपनी तरफ से कोशिश करता है। इसमें सोशल साइंसेज, अलूम दीन, नफ्सियात और मुख्तलिफ किस्म के फिलोसॉफिकल थॉट्स रखने वाली हस्तियाँ काम कर रही हैं। लिहाजा अपनी अपनी जगह सभी काम कर रहे हैं, वेस्ट में और इधर भी। लेकिन इनमें आपस में क्योंकि तफरीक है, हर एक अपने डोमिनेट करना चाहता है, तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि उनका जो इल्म है, चाहे कुछ पहुंचे, वो उस क्रिएटर के नॉलेज के मुताबिक बराबर नहीं पहुंच सकते। रीज़न ये है कि अगर आप पूरे कायनात को चलाने वाली जो हस्ती है, जिसका मेगा कंप्यूटर, आप किस तरीके से उसके सिस्टम को समझ सकते हैं? कि आप यहाँ बैठकर एक इंसान पूरी दुनिया को बता सकता है? नहीं, अभी तो एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन कुरान शरीफ ने वो सेट लिमिट्स कर दिए, इंसान ये है, इस तरीके से है। तो इनसे इस सिलसिले में डिसएग्री करता हूँ। हर एक अपने अपने डेफिनेशन भी करते हैं, हम अगले प्रोग्राम बताएंगे। नंबर 2, इसमें ज़रा तेज़ी से मैं चलूँ कि आज मुझे इस प्रोग्राम में ज़रा मोहतात और आपको ही होना चाहिए, क्योंकि सेंसिटिव प्रोग्राम है। यहाँ मुझे जो सवालात भेजे गए हैं वो, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम ये और इसके अलावा मेरा जो होता है ना, इसका रिसर्च का आर्टिकल लिंक्डइन पर या फेसबुक पर, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जाता है, तो वहाँ से भी सवालात आए हुए हैं। ये प्रोग्राम इंडिया में भी जाते हैं, इंडिया वालों ने भी सवालात किए हुए हैं, हर मजहब के हर लोगों ने। तो लिहाजा ये बड़ा सेंसिटिव किस्म का है। वो मैं पिछली दफ़ा जो आपको लिस्ट दिखा रहा था, दैट वाज राइट, नाउ उसमें एडिशन हो गई है। पिछला प्रोग्राम जो आप गया उसके अलावा और सवालात आए, तो हम ऐसा ऐसा चलते हैं और क्विकली चलते हैं। तो आइए हम आगे की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल सर। अब सर मैं ये चाहूंगा कि आप मुझे ये बताइएगा कि मौजूदा दौर में कुफार कुरान और अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात की नफी करते हैं सर। इस बारे में सर आप हमें गाइड फरमाइएगा कि वो किस हद तक उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और वो क्यों इस एंगल पर सोचते हैं। देखिए, आपका कहना बजा है, हर एक को अपने अपना सोचने का तरीकाकार है। हर एक ने अपने अपने टूल बनाए, साइंटिफिक टूल, जिसको जिसे रिसर्च करते हैं। इनमें सबसे ज्यादा वो डोमिनेंट हैं जो वेस्ट में है, जिन्हें साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, सोशल वर्कर करते हैं। ये जो साइंस और लेबॉर्ट्रीज वो करते हैं। हमने पीछे प्रोग्राम में बताया कि इंसान की लिमिटेशन है, चाहे कुछ भी कर लें, इंसान इंसान है। लिहाजा उसमें वो लकूना रहेगा, वो सब्जेक्टिव होगा। लिहाजा इनका इल्म जितना भी है वो सब्जेक्टिव है, चाहे किसी भी स्टेज पर चले जाए। इसको मैं आगे प्रूव भी करूंगा। मैं उसके सवालों का जवाब ये देना चाहता हूँ कि कुरान का जो क्राइटेरिया अबाउट ह्यूमन नेचर नॉलेज है, वो जैसे आप ये देख रहे हैं, आपके सामने आपने रखा हुआ भी है, कि ये जो इंसान का जो नॉलेज है, अल्लाह ताला कहता है कि जो आप अपना इल्म हासिल करना चाहते हो उसमें कोई प्री डिस्पोजिशन ना हो। पहले से ये ना कहे कि मैंने एक्सेप्ट करना है, नहीं एक्सेप्ट करना है। काफिरों का ये मसला था कि जब हकायक बयान किए जाते थे, वो कहते थे नहीं जी हम तो ये हमारे ये अबाउट दैट कहते हैं। तो कुरान शरीफ ये कहता है कि इररिस्पेक्ट ऑफ दिस और दैट, आप सिर्फ आंखें खोलकर एक फ्री दिमाग से देखें ऑब्जेक्टिवली और ऑब्जर्व द नेचुरल एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल सिस्टम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बेस्ट मौइज़ा था वो ये था कि आपको बताया गया कि लोगों को समझाएं कि मेरी फितरत को देखिए। सूरह नहल में इसका इन डिटेल जिक्र है, मैं बता भी सकता हूँ लेकिन उतनी बात। दूसरा ये है कि जो कुरान शरीफ का इल्म है वो अंडर लॉ ऑफ काजेशन है, साइंस के असूल, हर एक चीज़ की रीज़न है। लिहाजा इंसान जितनी जितनी तरक्की करता जाता है, लॉ ऑफ काजेशन, तो कुदरत के वो जो रमूज है उनसे आगाह होता चला जाता है। लेकिन कुदरत के तो रमूज इतने हैं कि क़यामत तक ख़त्म नहीं होंगे। नंबर 2, इसके बाद लॉ ऑफ इफेक्ट है कि हर जो चीज़ है उसको महसूस करो, देखो, भालो, आंखें खोलो। तुम गौर क्यों नहीं देखते हो, समझते क्यों नहीं, महसूस क्यों नहीं करते हो? तो ये सिर्फ डमी किस्म की वो साइंस नहीं है, इट इज़ प्रैक्टिकल इन नेचर।
پھر اس کے بعد ان سے کہا کہ اس میں آسپیکٹ، اور پھر یہ کہا کہ لا فیکٹ اور فیکٹر انالیسس لاجیکل اپلیکیشن کریں، ان کو دیکھیں بھالیں اور پھر مجھے قبول کریں. مثال کے طور پر اس صورت میں آیا، میرے پاس بہت سی صورت ہیں جو میں نے لکھی ہوئی ہیں. خدا تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں دیکھتے کہ جب آپ کو مصیبت آتی پھر مجھے کیوں کال کرتے ہو؟ یہ آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ یہ بارش کہاں سے ہو رہی ہے؟ موسم کون چینج کر رہا ہے؟ اور یہ آپ کتنی کوشش کر لیتے ہیں، چیزوں کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ میرا جو نالج ہے اتنا گہرا ہے، لاجک آف اپلیکیشن ہے. مثال طور یہ کرونا لے لیں اور مختلف قسم کے. تو انسان کی لمیٹیشن، انسان جو کچھ بھی کرے، ابو والی یہ ہے کہ یو کین ناٹ کنٹرول یور ڈیتھ. سمجھ آئی نا جی؟ تو میں یہ اس سے آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو مالک ہے ہو از کنٹرولنگ دا ہول سسٹم، اس کو پتا ہے کہ کیا ہے. تو انسان اس کے لیے کاوش میں ہے، لہٰذا چاہے کوئی سائیکالوجسٹ ہے چاہے کسی مذہب کے ہے، تو میں ان سب کا جواب دوں گا جو آگے ہم آگے کی طرف بڑھیں گے، کیونکہ اس میں ہمارے کئی ایک ہندو حضرات، ہمارے مسلمانوں نے بھی کیا، ہمارے یہاں کے جو سائیکالوجسٹ ہیں جو مرعوب ہیں ان کا بھی جواب دیں گے. آج کے دور میں جو لبرل سائیکالوجسٹ ہیں وہ قرآن پاک کی تعلیمات کی نفی کرتے ہیں سر جی. اس بارے میں یہ چاہوں گا کہ کائنڈلی آپ ہمیں گائیڈ فرمائیے گا کہ ان کا ایکچوئل پوائنٹ آف ویو کیا ہے. ہاں، آپ کا یہ سوال ہے جو پہلے سوال سے جڑا ہوا ہے. اس میں یہ بتاؤں گا کہ قرآن شریف کے متعلق پہلے وہ ریسرچ کریں تبھی وہ بات کریں. تو اس سلسلے میں میرے پاس 3 آسپیکٹ ہوں گے تھرو آؤٹ سسٹم. واٹ از خدا، واٹ از قرآن، واٹ از بندہ، اور بندے کی کیا اقسام ہے، پیغمبر کیا ہوتا ہے. یہ میرا سارا سسٹم اسی میں چلے گا، ان کے سوالوں کے جواب ہوں گے. تو پہلی بات یہ نوٹ کر لیں کہ قرآن جو ہے اولڈسٹ بک آف سائیکالوجی ہے. دیکھیں جو نفسیات ہوتی ہے وہ نفس سے ہے جڑا ہوا. تو قرآن شریف ہے وہ انسانی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجا نا، کسی اور کے لیے تو نہیں بھیجا. نمبر 2 یہ ہے کہ نفس ہے، روح ہے، یہ اسپرٹ ہے، یہ تمام انسان کے اندر ہیں، یہ باڈی کے اندر ہیں. جس وقت اس کے متعلق علم ہے، کیونکہ باڈی کو تو ہر ایک آپ اسٹڈی کر رہے ہیں لیکن باڈی وہ ڈیپتھ نہیں دے سکتی جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا. تو لہٰذا اس میں جو چیلنجنگ سسٹم یہ ہے، یہ 1450 سال پہلے سے ہے لیکن آج تک اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ، میں صورت آپ کو بتا دوں، بتایا کہ اگر اس میں کوئی ڈفرینس ہوتا اس قرآن میں تو انسانوں کو بنایا ہوا ہوتا. پھر اس میں بتایا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بنا ہوا، کیونکہ میں وہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں خاص طور پر. مجھے ٹائم ہوا تو میں اینڈ پر بتاؤں گا کہ مجھے صرف فاسٹ چلنا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ لاجیکل جو فنومنا قرآن نے بتایا ہے وہ انسان کو آبجیکٹو نالج دیا ہے، کیونکہ انسان کے اندر کریٹیوٹی ہے اور اس کی انڈیویجویلٹی، ان کے پوٹینشیل اور اس کے جو مختلف سسٹم ہے اس کو مد نظر رکھ کر اس کی ذہنی سطح پر آ کر بتایا گیا ہے. اس لیے بتایا گیا ہے کہ انسان کا جو مقام ہے وہ نائب ہے، ڈپٹی ہے. ڈپٹی اس لیے ہے کہ سب سے مبرہ ہر ایک چیز پر کہ یہ اس کو لاجک آتی ہے، یہ وہ نالج جانتا ہے اور اس میں وہ پوٹینشیل ہے جو کہ شیطان میں نہیں تھا اور فرشتوں میں نہیں تھا اور کسی میں نہیں تھا. اس میں فیلنگ بھی رکھی اور چیزیں رکھی ہیں، یونیک اپنا نیب بنایا. تو نیب کو پھر مزین کیا، تو وہی نیب اپنے دماغ کو جب اس کے اسلام کے یا قانون کے تحت چلتا ہے تو اس سے اونچا مقام ہوتا ہے. جب وہ نہیں کیا تو اس کو نکال دیا گیا. تو وہ جب وہ اس کے اگینسٹ چلتا ہے، بظاہر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دنیاوی طور پر ترقی کر رہے ہیں لیکن روحانی طور پر وہ ترقی نہیں کر رہے. تو میں آگے یہ بتاؤں گا کہ ان کی لمیٹیشنز کیا ہیں اور کیوں اس طریقے سے یہ چل رہے ہیں. لہذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے، اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے انسان کو عقل اور فریڈم آف چوائس دی ہے، چاہے وہ اچھائی کی طرف جائیں یا برائی کی طرف جائیں، یہ ان کے اوپر چھوڑ دیا ہے. تو سائنٹسٹوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، آپ کو عقل سلیم تو دے دی، اگر آپ پازیٹیو چلنے چاہیں تو پازیٹیو کام کریں، ریسرچیں کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر آپ نیگیٹو طریقے پر چلیں تو اس طریقے سے وہ چلتے جاتے ہیں. تو نالج جو ہے وہ ڈیسٹنی ہے انسان کی پوری لائف میں. اور اس میں قرآن میں ہسٹوریکل ڈیٹا دیا گیا کہ جن لوگوں نے یہ غلط کام کیا ان کی یہ سزائیں تھیں. تو یہ قرآن شریف یہ کہانی نہیں ہے، یہ پڑھ لینا نہیں ہے، یہ اس میں تمام وہ سائنٹیفک رولز ہیں کہ کیا سائنٹیفک رول آبزرو یہ کرو، اس کے ریفرنسز دیے، پچھلی قوموں کا ذکر بتایا. تو یہ قرآن شریف ایسی کہانیوں کی بات نہیں ہے، یہ ایسے نہیں کہ خود ساختہ خیالات ہوں. دیکھیے اس میں جو قابل غور ہے، یہ دے شوڈ لسن ٹو می.
جس ہستی پر یہ وحی نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سلیکٹ کر لیتے ہیں. حضرت موسیٰ کو سلیکٹ کیا, اور یہ بعض ایسے بھی ہیں جو سٹارٹ میں ہی انہیں پیغمبر کا مقام دے دیا. حضرت عیسیٰ ان کو وہ دے دیے معجزے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص عمر میں جا کے دیا, انہوں نے پھر اس کے اوپر 23 ایئرز پر وہ کام اللہ تعالیٰ وہی دے, ان کو ٹرین کیا, پھر ان کو ایکشن دیے, پھر اس کے بعد انہیں یہ ایک ماڈل دیے. انڈرسٹینڈ کیا نا. تو یہ جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ خود نہیں ہوتے. جس طریقے سے ہر ایک شخص پیدا ہوتا ہے, کہیں مینٹل ریٹارڈڈ ہوتے ہیں, کہیں کوئی انجینئر بنتے ہیں, کوئی سی ایس ایس کرتے ہیں, تو اللہ میاں نے جو اپنے سی ایس ایس کرانے اس کے لیے مخصوص ذہن دیا ہوتا ہے, وہی اس نالج کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے, عام آدمی نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہی آتی تھی تو آپ تھرتھرا جاتے تھے کہ اتنی پاورفل وہ نالج ہوتا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس تمام چیزوں میں رانگ اور رائٹ کے طریقے بتائے. تو یہ بک ایسی ہے جو ہر آسپیکٹ کو بتاتی ہے, اور یہ اس کی فطرت کو دیکھ کر بتاتی ہے کہ انسان ہے کیا, تم کیا کرو گے, کیا ہوگا. لہذا وہ انسان میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ خود ہی سب کو, تو جتنے علوم انسانی ہیں وہ محدود ہیں, سبجیکٹو ہیں, اور جو رحمان کا علم ہے وہ پرماننٹ ہے. آج تک دیکھیے قرآن شریف میں کوئی کسی قسم کا ڈیفیکٹ نکال سکا ہے؟ آئیے اگلا آپ پوچھنا, کیونکہ چیزیں تو بہت سی ہیں, میں اس کو ذرا سوچ سمجھ کر آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں. نمبر 2, اب ان کا ایک اور جو آپ نے سوال کیا اسی کے ساتھ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی اڈ ہے, ایگو ہے, جی سپر ایگو ہے, اور دس ہے, دیٹ ہے, اور یہ ہے, اور اسی سے چلتا ہے. یہ آج بتا رہے ہیں 1450 سال پہلے نفس امارہ, نفس مطمئنہ, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کے اندر ہیں. یہ آج یہ کہتے ہیں یہ ہیں, اسے کہتے ہیں مینٹل پروسیس. تو ٹرمنالوجی کا فرق ہے. 1450 سال والا ان کا تو 150 سال پرانا نالج ہے. پلیز کیپ ان مائنڈ, جو بھی سائیکالوجسٹ حضرات ہیں, اگر کہیں میری کوئی چیز انہیں کمی بیشی ہے, دے کین کال می, دے کین کراس کوشچن می, جس طرح اور بھیج رہے ہیں ہر طریقے سے. پھر اس میں انہوں نے صرف یہاں تک بات کی, اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسری یہ ہے کہ ہیلتھ ویلتھ جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے, اور یہ جو آپ کے جو پاور ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے. آپ کے پاس وقتی طور پر ہوتی ہے when you die everything left behind it. تو اس مطلب ہے اس کتاب میں وہ چیزیں ہیں جہاں آدمی جا کے سٹاپ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس میں سیولائزڈ سسٹم رکھا ہے ریشنل لیونگ بینگ کا, کہ وہ وائلڈ اینیمل نہ ہو جائے. واٹ از دا پرابلم ٹوڈے؟ انہوں نے صرف انسٹنکٹ اور اس آسپیکٹ پر, یا پیسے کمانے کا آسپیکٹ, جو انسان کو سپر اور چیزیں اچیومنٹ کے اوپر رکھ دیا, لیکن جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس کا انر سیلف کمپلیٹ انکمپلیٹ ہوتا جا رہا ہے, کمزور ہوتا جا رہا ہے. کوئی ویلیوز پر بات نہیں کرے گا, کوئی مورل ایتھیکل ویلیو پر بات نہیں کرے گا, کوئی انسان کی عظمت پر بات نہیں کرے گا, کوئی کریکٹر پر بات نہیں کرے گا. وہ چیزیں وینش ہوتی جا رہی ہیں ٹائم کے ٹائم کے ساتھ ساتھ. تو پلیز کیپ ان مائنڈ, میں اس وقت صرف سوال جواب دے رہا ہوں صرف ویسٹ کے لوگوں کا, ایسٹ کے لوگوں کی میں نے آگے باتیں کرنی ہے. تو یہ ذہن میں آپ کو آ گیا کہ یہ جو چیزیں کہہ رہے ہیں یہ آلریڈی وہاں پر ہے, اور جہاں ان کی لمیٹیشن ہے وہاں پر آگے قرآن شریف بتا رہا ہے. کیا بتا رہا ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ پاسٹ بتا رہا ہے. ان کے وہم امکان میں بھی نہ تھا کہ انسان کیسے آئے, دس اینڈ دیٹ. ہمیں پر آیات ہیں. میں یہاں پر میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے, لیکن اس کے باوجود قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے انسان کی بہت سی خامیاں بھی گنوا دی ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ کائنڈلی روشنی فرمائیے گا. ہاں دیکھیں جی, اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کو جو بنایا نا, تو فرشتے بھی تو تھے, دے آر میکینیکل ان نیچر, ان میں فیلنگ نہیں ہے. انسان میں فیلنگ ہے, لہذا اس میں فیلنگ بھی بنائے. پھر فیلنگ کے اندر یہ بتایا کہ وہ جو ہیومن اینیمل فیلنگ ہے وہ بھی ہیں, اور اس کے اندر انسان کی عظمت کی سوچ کی فیلنگ بھی بتائیں. اور پھر ان دونوں کو کہا کہ اگر آپ بیلنس میں چلو گے تو آپ کو نفس مطمئنہ سکون بھی اسی کے اندر ہے. یعنی کہ کمال کی بات ہے. پرابلم کا ذکر, بیماری کا ذکر, اس کا پریونٹیو میئر, اس کا کیوریٹیو میئر, اور یوں کیا اس کا یہ حل ہے, حل کرنے کے بعد یوں محسوس کرو تو یہ حاصل ہوگا. اور کہا یہ گیا کہ اگر صرف آپ نے صرف انسٹنکٹ کے لیے کریں گے, اسی دنیا میں ملے گا جو کچھ پر, وہاں حساب کتاب وہ ہوگا کہ میں نے جو کرائٹیریا دیا تھا کیا تم نے مجھے فالو کیا کہ نہیں. بیکاز ہیومن بینگ از اے سبجیکٹ ٹو دیٹ ون. لہذا اس میں
جو قابل غور نقطہ ہے آپ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس میں انسان میں گریڈی ہے, ایگوئسٹک ہے, اپنے آپ کو بڑا پاٹے خاص سمجھتا ہے. جس وقت اس کے پاس پاور آتی ہے اس کو ہوش نہیں رہتا اپنے آپ کا, یعنی کہ جسے کہتا ہے نا ایک جھگڑالو اور اپنے آپ کو روب والا اور سپرمین سمجھنا. اس کے علاوہ اس کے جو امیڈیٹ نیڈز پوری اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے, لیکن اس کے بعد دھونس کرنا, دوسرے پر حاوی ہو جانا, دوسرے کو قابو کرنا. ٹیمپٹیشن اتنی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اسی وجہ سے نکلے تھے, وہی برقرار ہے. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کہ تم آپس میں لڑو گے, حسد, بغض, ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر. سورہ حجرات بھری پڑی ہے اس میں کہ یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, تم سب ایک ہی باپ کے اولاد ہو. تو پھر یہ بتایا کہ جھوٹ نہ بولو, ایک دوسرے کے خلاف غیبت نہ کرو, ایک دوسرے کا عزت سے نہ کرو. یعنی کہ پورے قرآن شریف میں ذکر ہے یوں کرو گے تو یوں ہوگا. تو ان کے پاس تو چیزیں نہیں ہوتی. حالانکہ فلاسفی کی جو 4 برانچیں ہیں ان میں سائیکالوجی, ایتھکس, لاجک دی گئی ہیں, لیکن ایتھیکل ویلیو ختم ہو گیا, وہ سبجیکٹ ہی کوئی نہیں پڑھتا. وہ کہتے ہیں صرف مولویوں کا کام ہے یا جا کر یہ جو ان کے ہوتے ہیں ریلیجس لیڈر وہ پڑھائیں, اور وہ بھی جس طرح پڑھاتے ہیں اس کا اینڈ ریزلٹ آپ دیکھتے ہیں جو پریکٹیکلی آپ کے سامنے آ رہا ہے. اس کے بعد اس کے اندر یہ بتایا کہ انسان کے اندر وہ جو بلاکنگ ہوتی ہے ریزننگ کی وہ پیدا ہو جاتی ہے. تو اس میں ایک بلائنڈ زون ہے. بلائنڈ زون میں جہاں اس کو سمجھ نہیں آتی اور وہ نقطہ ہوتا ہے بیٹھ کر سوچنے کا. تو اگر آپ اس کو اسٹڈی کرنا چاہیں there are 100,000 kind of things which we can do. لہذا سائنٹیفکلی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنے ریسرچیں کی, یہ کر رہے ہیں, تمام ان کا علم میرے حساب سے, آئیے مجھ سے بات کریں نا, وہ سبجیکٹو ہے, فالٹی ہے, اور وہ کیپ آن چینجنگ. ایک شخص آتا ہے ایک تھیوری لے آتا ہے, دوسرے آتا ہے وہ لے آتا ہے, پھر وہ چینج ہوتا ہے. کبھی فرائڈ ہوتا تھا, ابھی کچھ اور ہو رہا ہے. کبھی سیکس جی ہومو سیکچولیٹی گناہ تھا اور برائی تھی, اور آج وہ شادیاں ہو رہی ہیں. یار انسان کا بڑا محدود علم ہے, جذباتی ہے, جنونی ہے, اس کے اندر کیورسٹی ہے. آپ نے تجسس کرتے ہوئے وہ حدود کو توڑ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی. تو قرآن نے اللہ تعالیٰ نے بتایا ارے کہ یہ حدود ہیں, یہ گڈ ہے, یہ بیڈ ہے, یہ حدود ہے, ان کے اندر چلو. اگر ان کے اندر چلو گے خوش رہو گے, سوسائٹی میں محبت ہوگی, پیار ہوگا, خلوص ہوگا. تو دیر آر پرنسپل ان اٹ. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جی میں نے اتنے قرآن ختم کر لیے, نہیں, وہ آئیں اور ان کو پڑھیں. میں آگے آپ کو بتاؤں گا انسان کے جس کو لمٹ پر آئیں. تو اس میں میں ذرا خاص طور پر آپ میں نے نوٹ کرا دیا ادھر. سورہ روم ہے, سورہ یہ النحل ہے, البقرہ ہے, الدہر ہے, یاسین ہے, المومنون ہے, الحجر ہے اور المائدہ ہے. ان میں ایک چھوٹی سی یہ بات بتا دوں, ہر ایک اس کو جانتا ہے. قرآن شریف ایک کانسٹیٹیوشن ہے, ریکارڈ اٹ اینڈ ٹیل دیم اباؤٹ مین کائنڈ ہاؤ ٹو پاس لائف. اور اس کا پریفیس کیا ہے, الحمد جو پڑھتے ہیں, سورہ اخلاص ہے, پریفیس ہوتا ہے دا اسٹارٹ آف دا بک, جو کہ اس میں لکھا ہوا ہے. تو قرآن شریف بھائی اس طرح ہی نہیں ہے کہ بیٹھ لیا پڑھ لیا, او جی ہمارا فتویٰ یہ ہے, فلانے نے یہ کہا تھا. بھائی اس میں فتوے شتوے کوئی نہیں, کوئی دس ریفرنسز نہیں ہیں, سیدھے ریفرنسز ہیں. انہوں نے یہ کیا, جاؤ جا کے دیکھو لوط کی قوم کو کیا ہوا, اب بھی کھنڈرات وہاں پر ہیں, فلاں چیز نے یہ کیا, فلاں قوم شعیب نے یہ کیا, یہ فرعون یہ ہوتا تھا. یہ تمام چیزیں اویلیبل ہیں. تو بھائی قرآن شریف جو ہے اٹ از ناٹ اے ہسٹری, it is a reality based on history, it is a facts, it's a eye opening for the people. اس میں بالکل ہزاروں سال پہلے کی قوموں کی جو نیچر ہے اس میں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے. ہزاروں سال کی جو قومیں ہیں جو گزری ہیں اور ان کی کیا نیچر تھی, اللہ رب العزت نے وہ بھی سارے واقعات اس میں درج فرما دی. جی ہاں جی. لہذا اس چیز کو آگے نہ کرتے ہوئے, کیونکہ ٹائم فیکٹر ہوگا, جو اگلا سوال ہے وہ بڑا گہرا اور بڑا پیچیدہ, مجھے بتا دینا. ایک تو یہ آیات ہیں. اب آ جائیے اصل نقطے کی طرف. نقطے کی طرف یہ ہے کہ انسان اپنی اوقات نہیں سمجھتا. وہ جب اس کو پاور آ جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے. پنجابی کہنے نا پھٹ جانا. وہ اپنے آپ کو انسان نہیں سمجھتا. دولت آگے پیسہ, یہاں کے ارد گرد کتنے یہ پولیٹیکل یہ لوگ نظر آپ پا رہے ہیں, کیا کچھ ہوتا ہے. ہوتا اس میں یہ ہے کہ انسان جب تک یہ نہ محسوس کرے کہ میری لمیٹیشن کیا ہے, مجھے کس نے پیدا کیا,
اور میں نے کہاں جانے تک بات نہیں ہوتی. میں آپ کو 3-4 سوال پوچھوں گا, بڑے کچھ جواب دینے ہوں گے. سر کیا آپ اپنی مرضی سے آئے تھے اس دنیا میں؟ نہیں. بس جواب دینا, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. نو سر نو. نو سر نو. کیا اپنی مرضی سے مریں گے؟ صاحب جواب نہیں سر. اور کیا یعنی کہ آپ کوئی اپنی مرضی سے کہہ سکتا ہے میری شادی ہوگی تو میری اولاد ہوگی؟ کئیوں کی اولاد نہیں ہے, کئیوں کے لڑکیاں لڑکے ہیں, کئیوں کے دونوں مکس ہیں, کئیوں کے یعنی کہ بانج ہیں, ساری عمر ہی نہیں کچھ ہوتا. اور اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے وہ دے بھی دیتا ہے, جیسے حضرت ابراہیم کو دیا تھے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ انسان کی لمیٹیشن ہے. نمبر 2 آئیے گنیے. Your sense organ has limitation. آپ یہاں سے بیٹھ کر, مجھے تو اس کے ذریعے دیکھ رہے ہیں نا, یہاں سے بیٹھ کر آپ چاند کو دیکھ سکتے ہیں؟ نو, یو ہیو لمیٹیشن. محدود سوچ ہے, محدود ہماری سینس آرگن ہے. اور جب آپ اس کو دیکھتے ہیں اگر صحیح ہوتا ہے تو ہمیں الوژن آتے ہیں. الوژن مین ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو دراصل ہوتی نہیں ہیں. انسان کی کمزوریاں میں بتا رہا ہوں. پھر اس کے میں ہے کہ اس کی جو فیکلٹی آف ججمنٹ ہے وہ لمیٹڈ ہے, اس کی میموری لمیٹڈ ہے. آپ کی میموری کتنی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے کمپیوٹر کی میموری دیکھ لیں, اسٹارٹ سے لے کر اب تک چل رہی ہے, اور وہ انٹر کنیکٹڈ اور ایک سسٹم کے تحت جا رہی ہے. پھر اس کا تھنکنگ فالٹی ہے, جذباتی جنونی ہوا, فیصلہ ہی اور ہو گیا, موڈ کی بات ہے, منٹ میں کچھ اور منٹ میں کچھ. پھر اس کے شارٹ سپین ہے, اٹینشن سپین, زیادہ اٹینڈ نہیں کر سکتا, تھک جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد آتا ہے کہ وہ ڈیٹیل میں جب چلا جاتا ہے تو ریالٹی کو پتہ نہیں چلتا, کہ اس کا برین بھی اس کے قابو میں نہیں رہتا, اس کے اعصاب اس کے قابو میں نہیں ہے. اور اس کے بعد ہے کہ اس کا پور کنٹرول ہے ایموشنز پر, اور فوراً وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کسی پر. تو یہ دیکھیں کہ کیا یہ چیزیں ایک پرفیکٹ شخص میں ہو سکتی ہیں. ایموشنل ڈیپینڈنسی, شادی بیاہ, عشق محبت, یہ شادیاں جو آج دن آپ دیکھتے ہیں تماشے, جرائم, یہ تمام چیزیں. اس کے بعد ہے کہ ہیومن جو ہے وہ اس کے جو ہے کریٹڈ ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے ہر چیز پر. وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, وہ خود اگر یعنی کہ اس کا اپنا جسم اس کے قابو میں نہیں ہے, اس کو کس چیز کی ضرورت ہے, وہ کون اسے کون پرووائڈ کرتا ہے, وہاں کسی سے لیتا ہے. ان چیزوں کو ذرا رکھ کر میں جو خدا کا ذکر کروں گا پھر آپ کو پریشانی ہوگی کہ میں آگے اس کی طرف آ رہا ہوں. بالکل سر, ہمارے کیونکہ پروگرام کا وقت اب سر ختم ہوا چاہتا ہے, تو میں یہ چاہوں گا کہ لاسٹ میں آپ کائنڈلی میسج کنوے کیجیے. ہاں, تو ہم یہ کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک کنٹینیوٹی ہوگی, تو لہذا آپ کو اگلے حصے میں ہم آگے لے کر چلیں گے. تو ان شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے جو آج کا ہمارا سلسلہ تھا ان میں ہم نے محدود طریقے پر بتایا کہ انسان کیا ہے, خدا کیا ہے, یہ کتاب کیا ہے. ہم نے صرف اس وقت کتاب کا ذکر کیا ہے, ہم نے صرف انسان کا ایک حصے کا ذکر کیا ہے, ہم نے خدا کا ذکر نہیں کیا. میرا یہ اتھینٹک ایمان ہے, جس نے خدا کو پہچان لیا وہ پھر اس کتاب کو بھی پہچانے گا, اس کو پڑھے گا اور کہے گا میرے کریٹر کیا ہے, تو پھر اس پر عمل بھی کرے گا. بہت ساری آ جاتے صرف اللہ کو جی میں بڑا پیارا ہوں, کلمے پڑھنے, سجدے کرنے, اس کا فائدہ کوئی نہیں جب تک اندر محسوس نہ ہو کہ I have been created, I am controlled by some person, I have to go and there is an accountability. اور کوئی نہیں تو کوئی دیکھ رہا ہے. میں صورت آپ کو بتاؤں گا اگلی میں, یاد کرا دینا, میں سٹارٹ اسی پر لوں گا. تو میرے کہنے کا مطلب ہے انسان اپنے اگر لمیٹیشن کو مد نظر رکھے تو پھر کہے پھر میں ایسی بک دیکھوں یا ایسا رستہ پکڑوں جو کہ ان لمیٹڈ ایک ایسی پاور نے دیا جس نے مجھے کریٹ کیا ہے, وہ قرآن شریف ہے. اس کو لاجک سے دیکھیے. میں نے جو طریقے بتایا پرسیپشن کے, یا کلونا یا تفکرونا یا تدبرونا, یعنی کہ اس میں اتنے 18-20 ورڈ استعمال کریں, یوں استعمال کریں تو تب مجھے پتہ چلے گا. ان دا اینڈ آپ کو میں بتاؤں کہ جس طریقے سے الیکٹریسٹی چلی جاتی ہے تو یہ تمام پروگرام ختم ہو جاتے ہیں. تو الیکٹریسٹی کو چلانے والی ہستی وہ ہے اور وہ روح ہے, جو لائٹ ہے, جو کہ ہمارے اندر ہے. جب وہ واپس چلی جائے گی تو باڈی ہے, اس کو آپ جا کے دفنا دیتے ہیں چاہے کتنا بیوٹی. تو ان شارٹ بجائے بیرونی بیوٹی پر زور دینے کے اندرونی بیوٹی بنائیں, آرگنائزڈ, سسٹمیٹک, دوسروں کا احساس کرنے والا, وہ خوبیاں جس کے لیے ہمیں پیدا کیا, جس کے متعلق ٹیسٹ کیا جائے گا. وہ حضرت آدم کی طرح لمبی لسٹ پر نہ چلے جائیں
کہ یہ بھی ہو یہ بھی ہو, یہ کرتے جائیں اور اس کو انجوائے بھی نہ کریں, اور ٹائم آ گیا چلو جی ان کو جا کے دفنا دو. قرآن میں ذکر ہے اس وقت جب موت ہو رہی ہے آپ جتنے مرضی جنتر منتر پڑھ رہے ہیں کوئی سٹاپ نہیں کر سکتا. تو اٹ مینس وی شوڈ ریئلائز واٹ وی آر اینڈ دیر این اتھارٹی. یہ آج کا ہمارا سبق ہے, یہ کئی سیری میں چلے گا کیونکہ میں اس کو باتوں سے نہیں کرنا چاہیے. میرے پاس ایک ہی ہوگا قانون, لاجک لاجک اینڈ لاجک, ریزننگ اینڈ ریزننگ ریزننگ, جس پر یہ دنیا چل رہی ہے. اس سے میں باہر ہوا ہوں تو مجھے پکڑ لیں. اور بھی سوالات بھیجیں, یہ دیکھیں. تھینک یو ویری مچ سر. میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ نیکسٹ پارٹ میں مزید اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور ہم بہت سے اور نکات پر ڈسکس کریں گے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے. سامعین آپ دیکھ رہے تھے پروگرام سیکنگ پیس اینڈ ہیومن انوویشن. ہمارے ساتھ تھے پروفیسر ڈاکٹر شعیب شاہد فرام USA, سائیکالوجسٹ, سائیکو تھراپسٹ. میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نے جی کتنا